अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी सेकंड लास्ट एपिसोड। 3 साल बाद आइए मिनिस्टर साहब, बैठिए, एक खेल हो जाए शतरंज का। सफ़ेद विशिकन शर्ट के साथ वो स्याह वेस्ट कोट पर स्याह वसत का हामिल कोट उतारकर खिदमतकार के हवाले करते हुए वहाब साहब के पुरजोश लहजे पर पलट कर मख्फी सा मुस्कुराया। सियासी जिम्मेदारियों में मिनिस्टर की हैसियत से वो पेश था, जिसके बायस मसरूफियात बढ़ चुकी थीं। वहाब साहब अक्सर इसका इंतज़ार किया करते थे। लगाइए साईं, एक अरसा हो गया आपके साथ मार्का नहीं हुआ। प्लाटिनिफ कफलंग्स खोलकर खादिम के हवाले करके कफ कोहनियों तक फेरते हुए वो संजीदगी से वेलवेट के 2 सीट सोफे पर बराजमान हुआ। वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए पहला मोहरा आगे खिसका दिया। मुट्ठी ठोड़ी के नीचे रखकर उसने संजीदगी से अपना मोहरा आगे बढ़ाया। सुनाओ, अपोजिशन जमातों का रोना बंद हुआ कि नहीं? उसने वहाब साहब को ज़िरक निगाहों ने मुख्तसर दौरानियों तक देखा। थोड़ी से हाथ हटाकर उसने वहाब साहब का एक अहम मोहरा उखाड़ दिया। वहाब साहब कदरदानी के साथ मुस्कुरा दिए। हाँ, बाबा साईं तवज्जो से खेलें, अपोजिशन की बुनियादी हिलाने वाला मौजूद है आपके सामने। वो ज़रा मुतकब्बिर हुआ तो वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए खेल को संजीदगी से खेलना शुरू किया। बाप हूँ तुम्हारा लड़के, पुराना खिलाड़ी हूँ, यहाँ बसात भी हमारी, बाजी भी हमारी। वहाब साहब ने उस्तादी का मुजाहरा करते हुए इसका अहम मोहरा पछाड़ दिया। भवें सुकेड़ कर उसने सरदा भरी। वहाब साहब इसके रद्द-ए-अमल पर खिलखिलाकर हंस पड़े। कई सालों से शतरंज को छुआ तक नहीं मैंने। आप मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं बाबा साईं। आपके सियासी मामलात देखते देखते लगता है दिमाग घिस गया है मेरा। बाजी हाथ से निकलते देखकर वो गहरा सांस फिजा के स्पुर्द करता, बियर्ड पर हाथ जमाता बेदिली से बोला, बरखुरदार, तवज्जो से खेलो, तुम्हारे सामने एक माहिर खिलाड़ी मौजूद है। वहाब साहब ने इसके अल्फाज इसके ही सर में मारे तो वो बेसाख्ता मुबहम सा मुस्कुराया। कहर खुदा का, बाप के साथ बेईमानी करते हो, तोबा। वहाब साहब ने इसके हाथ को बर्जस्तगी से दबोचा, जो करीब पड़ा मोहरा बसात पर टिकाता हुआ चोरी पकड़े जाने पर पुरजोश भैरी लहजे में हंसा था। वहाब साहब ने बेटे की ढिठाई पर इसके वजीह हाथ की पुष्ट पर ज़ोरदार सपत रसीद की। आखिरकार वो हार मानकर सोफे से पुष्ट टिकाता पीछे खिसक गया। लबों पर एक धीमा मुतबस्सम बिखरा हुआ था, यानी वो इनकी तस्कीन के लिए जानबूझकर हारा था। अच्छा बताओ, कहाँ गलती की तुमने? वहाब साहब खादम से चाय का कप संभाल कर दिलचस्पी से गोया हुए। कॉफ़ी का सिप लेकर उसने निचले लब को अंगूठे से दबाते बसात का गैर निगाहों से मुताला करना शुरू किया। बरखुरदार, तुमने खेल का आगाज़ ही गलत किया। तुमने ज़ाफ़ती मफाद के लिए मलका के साथ दगाबाजी का तसव्वुर किया, जबकि मलका शतरंज के खेल में सबसे ताकतवर टुकड़ा है। ये रोक और बिशप उसकी ताकतों को मिलाकर अमूदी, उफ़की या तिरछी किसी भी तादाद में चौकों को मुंतकिल कर सकता है। बिलाशुबा ये खिलाड़ी खेल का आगाज़ मलका के साथ करता है, जिसे बादशाह के साथ पहले दर्जे के बीच में रखा जाता है। तुम्हारी हार का सबब तुम्हारी मलका थी, जिसे तुमने खुद से जुदा करके खेल में मात खाई। वहाब साहब के अल्फाज ज़हन नशीन करते उसे किसी की याद ने शिद्दत से सताया। ज़िंदगी के खेल में भी वो मलका से जुदा होकर मार खा चुका था। वहाब साहब ने इसकी खुशमकीन निगाहों का ताक़ुब किया तो इसकी निगाहों का मलका के मोहरे की निगरानी में मुलव्वस पाया। चलता हूँ, इजाज़त है, थकावट है दिन भर की, शब बखैर। वहाब साहब ने संजीदगी से इसका हाथ अपने हाथों के दामन में संभाला तो वो रुक गया। कुछ देना चाहता हूँ तुम्हारे। ये तुम्हारे वालिद साहब की है, जो मेरे पास अमानत के तौर पर महफूज थी। तुम्हारी ख़ानदानी अंगूठी है। ये स्याह बेहद अनमोल है। हदीद रज़ा ने मतानत से इनको अपने हाथ से अंगूठी निकालकर इसकी छोटी उंगली के हवाले करते हुए देखा। सफ़ेद वजीह हाथ में आकर स्याह गोहर वाली अंगूठी अमर हो चुकी थी। तुम्हारे वालिद साहब को फ़ख्र होगा तुम पर। वहाब साहब का हाथ इसके कंधे पर पड़ा। उसने संजीदगी से इनकी आंखों को भीगते देखा। मेरे वालिद साहब के दर्जे पर इस वक्त आप फाइज़ हैं बाबा साईं। आपने पूरी ज़िंदगी मेरी तालीम और तरबियत की नज़र कर दी। मुझे तरजीह देकर आपने शादी तक नहीं की, सारी उम्र गुजार दी तन्हाई में। मैं आपके लिए फ़ख्र का बाइस बन सकूं तो खुशी होगी मुझे। इनके ज़ईफ़ हाथों को लबों से लगाकर अकीदत से कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वहाब साहब के अंदर वो अंदुगी निगाहों ने इसकी चौड़ी पुश्त को फ़ख्र से देखा तो मुस्कुरा दिए। इनकी शफीक निगाहें ख़ुद पर महसूस करके बेसाख्ता पीछे पलटकर इनकी जानिब उल्फत से देखकर अपने कमरे का रुख दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे की रोशनियां बुझाकर वो बेड पर औंधे मुँह लेटकर तकलीफ़ से आंखें मींच गया। रेगिस्तान की तपती रेत पर वो ना जाने कितने ही वक्त से आड़े तिरछे पैरों के निशानात का पीछा कर रहा था।
آفتاب آگ برسا رہا تھا۔ گرم ریت سے اڑتی حبس کی کیفیت بھی اسے واپس لوٹ جانے پر عاجز نہیں کر پائی۔ سفید رنگت گرمی کی شدت سے سرخی مائل پڑ چکی تھی۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر گرم ریت پر وہ گھٹنوں میں سر دے کر روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ بے سکون دل آج اسے سوگوار دیکھ کر بے چینی کے اندھے کنویں میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ گرم ہوا کا جھونکا اس کے وجیح چہرے کو جھلسا گیا۔ سیاہ متورم آنکھوں نے اسے دلگیر نگاہوں سے دیکھا اور کوہنی سر پر ٹکائے دور ریگستان میں زندگی کی تلاش میں ملوث ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی گہری سانسوں کے ساتھ بندھی ہچکی تکلیف سے سنتا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک دور کسی غیر مرئی نقطے کی نگرانی میں ملوث رہی۔ میں تکلیف میں ہوں رضا، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ 3 سال کے لمبے عرصے کے بعد آج کسی نے اسے اس نام سے پکارا تھا۔ مدھم دھڑکنوں میں ایک بار شہد گو آواز نے ارتعاش سا برپا کیا۔ وہ کرب سے اس کے بکھرے ریشمی بالوں کو دیکھنے لگا جو زرس روح ہواؤں کے تمازت میں دھیرے دھیرے محو نرد تھے۔ میں بے سکونی کی کیفیت میں بھٹک رہی ہوں۔ میرا بدن تکلیف سے جل رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے تسکین مل جائے، نہیں ملتی، لیکن کیا کروں میں؟ نمی سے جھلمل کرتی سیاہ آنکھوں نے اذیت سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا۔ شاید وہ ان میں سکون تلاش کر رہی تھی، اور بے سخن سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ یہ تو اس کا مشغلہ تھا۔ جب بھی نیند میں وہ اس سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی، بری ویران آنکھیں کناج سے اس کا ایک ایک نقش حفظ کر لیا کرتی تھیں۔ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ سیاہ آنکھوں سے گرم آیا اظہار کے ساتھ برس پڑا۔ وہ سراسیمگی کی کیفیت میں اس کے دامن میں آ کری تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے اسے چھونے کی غرض سے اٹھایا، اپنے سینے میں بھینچ لینے کی غرض سے اٹھایا، مگر وہ جیسے فضا کی مانند کسرتی جسامت میں سما گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں اس لڑکی کی کرب زدہ آنکھوں کو دیکھ کر کچھ جھلملایا تھا۔ وجہ چہرے کے جاذبے نظر خدقال رنج و حزن کی تکلیف رقم کر رہے تھے۔ دونوں چہروں میں چند انچ کا فاصلہ بھی بہت سنگین تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں اس حال میں، تم آخر کب تک اپنے اندر سے تڑپتے رہو گے؟ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے کرب زدہ لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ میری روح جڑی ہے تم سے، خود کو اذیت دے کر تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو رضا۔ وہ سراسیمگی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہاتھ کے آر پار ہونے پر تکلیف سے بید مجنوں کی مانند لرز رہی تھی۔ بھوری آنکھوں سے ٹوٹتے گوہر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ آج جذبات اس کے اعصاب پر غالب آ چکے تھے۔ آج اس لڑکی نے اس کے پرانے زخموں کو کرید ڈالا تھا۔ میں یہاں بہت اکیلی ہوں رضا، کوئی بات نہیں کرتا مجھ سے، تم بہت دیر بعد آتے ہو میرے پاس، مگر شکوہ جانتے ہو کیا ہے؟ میرا دل بند ہو جائے گا اس اذیت سے جو تم خود کو دیتے ہو۔ سیاہ وادیوں میں اس لڑکی کی تصویر اور آواز دھیرے دھیرے ملفوف ہو گئی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے اس نے نائٹ اسٹینڈ پر پڑے لیمپ کو روشن کیا۔ کمرے کی تنہائی میں سرد سیاہ رات کے اضافے نے فراق یار کی اذیت میں اضافہ کیا۔ ارکالود چہرے کو صاف کر کے اس نے دیوار پر نصب گھڑی پر وقت کا تعین کیا۔ ذہن میں عجیب و وسوسے گردش کر رہے تھے۔ سینے میں پھنسی سانسیں بحال ہونے سے اب تک انکاری تھی۔ ذہن میں ایک خیال آیا کہ ابھی اسی وقت اپنی ہستی مٹا کر اس لڑکی کے پاس چلا جائے، مگر اپنوں کا خیال آتا ہے اس نے دھیرے سے سر جھٹک کر گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر خشک لبوں سے لگایا۔ سینے میں سلگتی فراق کی آگ کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں بجھا پایا تھا۔ ہمہ وقت اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی یاد میں سر میں درد کی کئی طویل لہریں اٹھی تھیں۔ یہ مناظر مصر کے ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل کے تھے جسے کچھ دنوں کے لیے انس رضوی کی شادی کی تقریب کے لیے پرسنلی بک کروایا گیا تھا۔ رات کی مہین چادر میں روشنیوں کے بکھیرتے فلک بوس عمارت میں دن کا سا سما تھا۔ امیر کبھی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ تقریب زور و شور پر تھی۔ السلام علیکم، کیا آپ کا تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں؟ لم سے مسکراتے ہوئے بات کرتی رحیم پلٹ گئی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں انس رضوی تھا۔ چہرے پر ہلکی تراشیدہ بیئرڈ اور مٹیالی چمکدار آنکھوں کے ساتھ رحیم کو بہت بھلا لگا۔ گرے ہیوی میکسی گاؤن جس پر سفید نگینوں کا نفاست پسندی سے کام کیا گیا تھا، زیب تن کیے بالوں کا فرنچ اوپن سٹائل بنائے لائٹ میک اپ میں وہ انس رضوی کے دل پر پچھلے چند لمحوں سے قابض تھی۔ سلام کا جواب دے کر رحیم نے سر دھیرے سے اس بات میں آیا۔ انس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج سے اترنے میں مدد فراہم کی تھی۔ لمس نے محبت سے دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں سے بچاؤ کرتے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ انس یقیناً رحیم سے اس کی رضامندی کے متعلق استفسار کرنا چاہتا تھا۔ زبردستی کے رشتوں کا کال تو وہ بھی نہیں تھا، وہ بالکل اپنے بڑے بھائی پر گیا تھا۔ لمس نے متبسم نگاہوں سے دامن میں مسکراتی زاریہ کو دیکھا جو 3 سال بعد خدا تعالیٰ نے اسے عطا کر دی تھی۔
चाहत ने जाली रिपोर्ट्स बनवा कर इनको गुमराह ज़रूर किया था, मगर जावियान की मोहब्बत और लम्स का अपने प्रोफेसर पर यकीन कामिल था जिसे वो तोड़ नहीं पाई थी। वो एक कामयाब पेंटर बनने में कामयाब हुई थी। ये इसका ख्वाब था जिसे पूरा करने में जावियान ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। फ़िज़ा में जानी पहचानी महक फैली तो लम्स ने सर उठाकर आने वाले बावकार शख्स को शनासाई की निगाहों से देखा और मुस्कुरा दी। सफ़ेद 3 पीस सूट में वो बाइक़्तिदार जाज़्बे नज़र शख्स उसे एहतराम से सलाम करके मुखातिब कर चुका था। 3 सालों में उसने हुस्न इखलाक और किरदार के साथ रिज़वी मेंशन और इसके मकीनों के दिलों में अपना आला मकाम हासिल कर लिया था। कामिल इश्क ने इस शख्स की ज़ात को किस हद तक बदल दिया था, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या कह रहे थे जनाब आप? सियादरी पुलिस सूट में मलबूस तलाई आंखों वाले शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रख के दाहिने अब्रू को उठाकर तशवीश से पूछा। लम्स ने तशवीश से जावियान को घूरा, जबकि हदीद रज़ा के लब हल्के से फैले। जावियान साहब, आपका मुखातिब करने का अंदाज़ बेहद मुनफरिद है। जावियान ने मुस्कुराकर हल्का फुल्का तंज हल्के कहकहे के साथ समेट कर उससे मुसाफा किया। मेहमानों को खुशामदीद कहने की गर्ज से वो मुख्तसर गुफ्तगू के बाद स्टेज से उतरकर मेहमानों की जानिब पेशकदमी कर गया। लम्स ने इसकी वीरान निगाहों का ताक़ुब किया। स्याह रात में आसमान पर टिमटिमाते सितारों से इसकी भूरी आंखें गहरी वाबस्तगी ज़ाहिर कर रही थी, जैसे वो स्याह आंखों वाली लड़की वहाँ उसे देख रही हो। कैसे हो बेटा? बड़े दिनों बाद नज़र आए हो। आयज़ा बेगम की तीखी आवाज़ सुनते ही लम्स ने सर दाब भरकर उसकी जानिब देखा। हल्की मुस्कान के साथ उसने सर धीरे से इस्बात में हिलाया। क्या ये वही शख्स था जो इंतहा का अनापरस था? कहाँ होते हो आजकल? अभी कल मैं अरूसा से बात कर रही थी तुम्हारे बारे में। अरूसा बेगम ने आयज़ा बेगम को तंबीही निगाहों से देखकर मज़ीद कुछ भी कहने से बाज रखने की कोशिश की। इसके माशरती मकाम के हिसाब से नामर नफूज़ हुक्मरान गर्दन झुकाकर अदब से उसे मुखातिब करते थे, और एक वो थी जो तीखी आवाज़ में बड़बड़ किए जा रही थी और वो मुबहम मुस्कान के साथ इनको सुन रहा था। लम्स का दिल इसकी वीरान हल्की मुस्कुराहट को देखकर आज फिर पिसच गया। लोगों की खुशी के लिए वो कर्ब की शिद्दत में भी मुस्कुरा दिया करता था। यकीनन इस शख्स के सब्र को सलाम था। कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखूं? कब तक तन्हाई में गुजारोगे? आयज़ा बेगम ने मुस्कुराकर राजदारी से कुछ अंदाज में कहा कि लम्स और अरूसा बेगम ने सुनकर एक दूसरे को तशवीश से देखा हमा वक्त उसके मुतहम्मिल चेहरे को देखा। भूरी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरे साए लहराए थे, मगर वो बेसाख्ता मुस्कुरा गया। आयज़ा बेगम की मुस्कुराहट उसे देखकर गहरी हो गई। नहीं, रहने दीजिए, अब तो उम्र निकल गई है, मगर आप तो अभी 20-22 की लगती हैं। गुजरते वक्त के साथ इसके लहजे की सर्द मोहरी और ठहराव में इजाफा हो रहा था। आवाज़ मामूल से ज़्यादा भारी हो चुकी थी। बेड़ थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, मगर मायूसी के साए इसके दिल पर काबिज नहीं आ पाए थे। वह हर एक के साथ मुखलिस था। आयज़ा बेगम का तो चेहरा चमक पड़ा इसके अल्फाज सुनकर। अरे ऐसी भी बात नहीं है, अब 23-35 कौन सी ज़्यादा होती है? इतने सोने और हैंडसम हो, तुम पर तो मर मिटेंगी लड़कियाँ। एक बार कहने की देर है, लाइन लग जाएगी। लम्स ने बेसाख्ता लबों पर हाथ रखा जब आयज़ा ने हंसते हुए इसकी मजबूत बाजू को ठहुका लगाया। अरूसा बेगम ने आयज़ा बेगम की हरकत पर तासुब से सर झटका, मगर बुरा मनाने की बजाय उसके एक दूसरे में लब पैवस्त आहिस्तगी से फैले। क्या वाकई? लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की तो मुझे मिलने से रही, अब क्या फ़ायदा? उसे सर दाब भरकर नरम लहजे में अपना नुकसान बावर करवाया। आयज़ा बेगम का चेहरा सुर्ख फूल की मानंद खिलने लगा। हाय अल्लाह, कैसी बातें करते हो तुम भी, तौबा, मैं और लड़की। अपनी इस कदर तारीफ़ सुनकर वो तो खुशी से नहाल थी। जी हाँ, आप तो अपने दौर की अंजुमन हैं। वो पैंट की पॉकेट में दाहिना हाथ रखते हुए जुमाइनी लहजे में बोला। अरूसा बेगम ने बमुश्किल लबों से फिसलती मुस्कुराहट को अंदर धकेला, जबकि लम्स की आंखें जद्दी जब्त करते हुए पानी से भर गई। हाय, चौधरी साहब ने कभी मेरी इतनी तारीफ़ नहीं कही। सहागरात पर भी 5000 का नोट थमा दिया था बस। मैं भी कैसे काले मुंह नीले हाथ वाले के हत्थे चढ़ गई। दिल तो करता है मरियत बुढ़े की गर्दन पर लात देकर दूसरी शादी कर लूँ। इस उम्र में भी मुझ जैसे हीरे की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करता। चारपाई पर पकी पकाई रोटी देती हूँ, फिर भी आगे से बड़बड़ करता है। मुझे तो अब भी कोई मिल जाएगा। आयज़ा बेगम दुपट्टा तमतमाते सुर्ख आरस पर चढ़ाए बांकपन से शर्माते हुए वहाँ से खिसक गई। अरूसा बेगम ने तौबा इस्तग़फ़ार कहकर कानों को छुआ, जबकि लम्स की हंसी बेसाख्ता छूटी थी। कभी उंगलियों की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखते मुबहम मुस्कुराहट के साथ आयज़ा बेगम के अल्फाज सुनकर इसने सर को धीरे से झटका था। इसकी दिलावेज़ मुस्कुराहट ने तकरीब में शरीक ना जाने कितनी हसीनाओं के दिल घायल किए थे। क्या अब भी आपको याद आती है सीरत की?
अरूसा बेगम की जाने पर लम्स ने नरमी से इसे मुखातिब किया। क्या आपको लगता है कि इनको भुलाया जा सकता है? आसमान की जानिब चेहरा उठाकर वो अकीदत से गोया हुआ। लम्स ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में शफाफ आसमान पर चमकते चांद के करीब सितारों की एक बड़े सी झुरमुट को देखा। आप मूव ऑन क्यों नहीं कर लेते भाई? मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन आखिर कब तक? वो मतानत से नजरें आसमान से हटाईं। लम्स को अपने सवाल पर तशवीश हुई। शायद इसे नहीं पूछना चाहिए था। बहरहाल अब क्या हो सकता था? वो काफ़ी देर तक बेसुखन खड़ा रहा। सीरत के बाद किसी से मेरी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं हो सकती कि मैं किसी पर अपनी अना कुर्बान कर दूं। बाएं हाथ को पैंट की पॉकेट में रखते उसने गंभीर लहजे में कहा। उसके लहजे की वीरानी लम्स को काटने लगी। आखिर कब तक अपने आप को तकलीफ़ में रखेंगे भाई? एक बात पूछूं आपसे, आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है भाभी? इसे सवाल के जवाब में एक और सवाल दागा। लम्स ने पुरसोच नज़रों से एक नुक्ते को देखा। मेरा ख्याल है ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फ़र्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। लम्स के जवाब पर मुत्तफिक सा मुस्कुरा दिया। भूरी आंखों में चांद का अक्स ठहरा हुआ था। अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो यकीनन मैं दूसरे जहान में इस लड़की की तलाश में निकल पड़ता। लम्स की मोहसिन निगाहों ने उसके वजीह कर्बज़दा चेहरे का फुर्सत से जायज़ा लिया। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं भाई? लम्स ने हिचकिचाकर उसे देखा। वो मतानत से पीछे पलटा, सर इस बात में हिला गया। आप तजर्बाकार हैं, आपने ज़माना देखा है, आपकी नज़रों में आफ़ियत क्या है? उसने पिछले 3 सालों में एक बार भी लम्स की जानिब निगाहें उठाकर मुखातिब नहीं किया था। वो इसकी कायल कैसे ना होती? वो नफ्स का शख्स हर किसी को अपना कायल कर सकता था। बुराइयों के दहाने से लोटा था वो जो एक इंसान के लिए नामुमकिन अमर था। मेरे तजुर्बे के हवाले से आफ़ियत के 10 हिस्से हैं। 9 हिस्से खामोशी और 1 हिस्सा लोगों से किनारा कश रहना। मगर बाज़ों का तन्हाई का एहसास गालिब आ जाता है मुझ पर। रात की तन्हाई तहज्जुद से दूर हो जाती है और दिन में मैं अपनी रियासत के लोगों के पुरसकून चेहरे देखकर गुजार देता हूँ। एक पुरसरार सुकून मिलता है जब किसी को मुस्कुराते देखता हूँ। ईमान में बिलाशुबा बहुत सुकून है। लम्स ने दिल में उसके लिए दुआ की थी। आखिर कब तक वो सह सकता था? स्टेज से रहम ने कैमरा दिखाकर उसे करीब आने का इशारा किया। लम्स ने होंठ बेचकर दामन में खेलती छोटी आइज़ल को देखा। मुझे दे दे भाभी। लम्स ने दिलगीर निगाहों से उसके सभी हाथों को देखा जो उसने आगे बढ़ाए थे, और बगैर किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते अपनी परी इसके हवाले कर दी। नीली आंखों वाली जारिया ने आंखें झपक कर नई वजी चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुर सा इसकी छोटी नाक को नोक को दरमी से दबा दिया। छोटी छोटी बारीक गुलाबी उंगलियों ने अपनी छोटी सी नोक वाली नाक पर इसकी कवी उंगली को मजबूती से पकड़ा तो बेसाख्ता मुस्कुराया था। इसकी नीली आंखें इसके मुस्कुराने पर ज़रा फैली। वो ज़रा झुको तो दोनों हाथों ने इसके वजी चेहरे को नरमी से थपकाया। स्टेज पर खड़ी लम्स के कानों में जारिया की खिलखिलाहट पड़ी तो वो झंबे से पीछे मुड़ी। इसकी वजी चेहरे को दोनों हाथों में थामे वो इसके साथ पुरजोश से मुस्कुरा रही थी। लम्स भीगती आंखों से मुस्कुराई थी। अच्छा, तो यहाँ आया आप? कब से ढूंढती फिर रही हूँ मैं आपको। और कब से उभरती नुस्वानी आवाज़ पर वो मुतमईन सा पीछे मुड़ा। सुर्ख मैक्सी गाउन संभालते हुए फारिया ने भवें सुकेड़ते उसे देखा, मगर इसके हाथों में खिलखिलाती जारिया को देखकर वो फ़ौरन से मुस्कुराई। माशाल्लाह, इतना क्यूट सा बेबी किसका है? वो मतानत से जारिया के उसके हाथों में थमा गया जो इसकी बड़ी आस से उसकी जानिब बढ़ाए थे। कुछ कदमों के फासले पर खड़े वहाब साहब ने पशेमान निगाहों से फारिया की मौजूदगी में बेटे की बेसकूनी महसूस की। फारिया ने हदीद रज़ा को हसरत से देखते हुए नन्ही परी के इसी रुखसार को अकीदत से चूमा जहाँ कुछ देर कबल उसने लब रखे थे। वहाब साहब की नज़रों से तमाम मंजर पोशीदा नहीं रह सका था, मगर इनकी निगाहें इस वक्त बेटे के चेहरे पर उभरती गैर मामूली संजीदगी का तफसीली से जायज़ा लेने में मुलविस थी। आयशा मुमानी कुछ देर बाद जारिया को लेकर जा चुकी थी। फारिया की हसरत भरी निगाहें इसकी सताइश में इस कदर शिद्दत से मुलविस थी। चंद नावो नफूस से गुफ्तगू करते हुए इसकी ज़ेरिक निगाहें फारिया मिर्ज़ा की जानिब उठी तो वो बौखलाकर बगैर सामने देखे आगे बढ़ी, जिसके नतीजे में उसकी पेशानी पिलर से शिद्दत से टकराई। दर्द की शिद्दत ठीस ज़रूर उठी थी, मगर दर्द से ज़्यादा इसकी निगाहों के हसार में खौफ का सामना था। पेशानी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए गार्डन से भाग निकली थी। एंगेजमेंट की तकरीब इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी था। चंद रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार इस वक्त स्टेज पर नए जोड़े को मुबारकबाद दे रहे थे। जावियान से अलविदाई मुसाफा करने के बाद वो इजाज़त लेकर पार्किंग लॉट की जानिब पेशकदमी करते हुए फारिया मिर्ज़ा को अपनी गाड़ी के करीब पाकर रुक गया। उसके गार्ड्स वहाँ लड़की की मौजूदगी में सर झुकाए ज़मीन को घूरने में मुलविस थे।
آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسلحہ دوسرے ہاتھ میں سنبھال کر گارڈ نے اس کے لیے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر ہاتھ کے اشارے سے کر کے وہ فاریہ کے سامنے مناسب فاصلے پر ٹھہر کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ فاریہ نے خشک لبوں کو تنگ کرتے اسے دیکھا۔ دل میں اس کی بھاری آواز نے ہمہ وقت کئی طوفان برپا کیے تھے۔ انکل کچھ دیر پہلے واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ مسکینیت کا لبادہ اوڑے بولی۔ وہ سر داں بھر کر رہ گیا۔ گارڈ اس کی گاڑی کی جانب پیش قدمی کرنے پر پیچھے ہٹا۔ اسے متانت سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا۔ فاریہ کے دل میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ جس شخص کے لیے گارڈ دروازہ کھولنے کے پابند ہے وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بیٹھیے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اس نے خود کو ہنوز گھٹتے پار کر کشیدگی سے گویا ہوا۔ فاریہ سر ہلاتے ہوئے عجلت سے بیک سیٹ پر بیٹھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے ڈرائیور کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو سر احترام سے جھکائے گارڈز کی گاڑیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے متانت سے سیٹ بیلٹ لگایا۔ نچلا ہونٹ شرارت سے دبا کر وہ بیک سیٹ سے اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تو وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کر گیا۔ آخر مرد تھا، سب سمجھتا تھا، مگر بچپن کی دوستی کا مان اور بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا اور وہ بار بار صبر آزما رہی تھی۔ بہت بدل گئے ہیں آپ، کبھی کبھی لگتا ہے میرے پرانے دوست ہیں ہی نہیں۔ روڈ پر گاڑیوں کی نگرانی کرتی بھوری آنکھوں نے اس کے مخاطب کرنے پر بھی ساویہ نہ بدلا تو وہ مایوس ہوئی۔ رضا گاڑی روکیں، پلیز پلیز، مجھے آئس کریم لینی ہے۔ سڑک کے کنارے پر رنگین روشنیاں بکھیرتے آئس کریم پارلر کو دیکھ کر وہ مچلتے ہوئے گیئر شفٹ پر اس کے ہاتھ کو پکڑتے بولی۔ گاڑی کو بریک سے اس کے ہاتھ کی پشت پر انجان نرم لمس محسوس کر کے لگائے گئے تھے۔ بھوری آنکھوں میں تشویش ابھری، جسے دیکھ کر فاریہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ آئندہ اس نام سے مخاطب نہیں کریں گے آپ مجھے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ فاریہ سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے گاڑی کے چل پڑنے پر چونکی۔ تقلید میں چلتی گارڈز کی گاڑیاں بھی رکنے کے بعد دوبارہ چل پڑی تھی۔ مجھے یہیں اتار دیں حدید رضا صاحب، میں ٹیکسی سے گھر چلی جاؤں گی۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر وہ جلدی چلتی گاڑی سے اترنے کا منصوبہ بناتے ہوئے خفگی سے بولی۔ سر داں بھر کر اس نے گاڑی واقعی بیچ راستے میں روک دی تھی۔ فاریہ کا چہرہ اہانت سے سرخی مائل پڑا تھا۔ تم بیچ راستے میں مجھے چھوڑنے والے ہو حدید؟ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ وہ اس کی جانب پلٹتے روحانسی ہوئی۔ فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ گارڈ نے سر جھکائے کھولا تھا۔ آئیے میم۔ ہاؤ ڈے یو، دفعہ ہو جائے ادھر سے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ سیٹ بیلٹ شرافر سے لگاتے وہ پھنکاری۔ گارڈ نے تعصب سے سر ہلا اور واپس چلا گیا۔ تسلی مل گئی ہوگی اب تو، گارڈ کے سامنے مجھے ڈچ کر کے۔ کیا کچھ باقی ہے؟ چل کیوں نہیں رہے؟ سیٹ بیلٹ لگا کر وہ صدمے سے بولی جب دروازے کے شیشے پر ہلکی سی دست ہوئی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ بلڈی سائیکو۔ شیشے گرا وہ سام کی طرح پھنکاری، بقیہ الفاظ اس کی زبان پر ہی دم توڑ گئے۔ گارڈ کے ہاتھ میں آئس کریم کا سیلڈ پیک دیکھ کر آئس کریم لے کر دوبارہ گاڑی گلاس چڑھاتے ہوئے شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسپاٹ چہرہ، لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سوری، میں جلد بازی میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی۔ آئس کریم کا پیکٹ پرس میں رکھتے ہوئے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کبھی سیرت نہیں بن سکتی مرزا، نہ ہی میرے دل میں ان کا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز نے گاڑی میں سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، شرمندگی سے اس کی گھنی پلکیں جھک چکی تھیں۔ لب بھینچے وہ رخ بدل ونڈو کا گلاس گرائے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے بچپن سے فقط ایک شخص کو چاہا ہے، اپنے ہمسفر کی نگاہ سے دیکھا ہے، کبھی دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ ادھوری محبت کے انجام کو آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ دھیمے لرزیدہ لہجے میں بولی، بھوری آنکھوں میں تشویش ابھری تھی۔ میں تمہاری خاطر برطانیہ سے اپنی فیملی سے جدا ہو کر پاکستان آ گئی، اس لڑکی کے پاس رہی، اس کی دوست بن کر، صرف تمہاری خوشنودی کے لیے۔ کیا کچھ نہیں بنی میں تمہارے لیے؟ اپنی پڑھائی پاکستان میں کی، جبکہ میں ملک کے کسی بھی کونے میں کر سکتی تھی، جو کہ میرا خواب تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہیں بھروسہ تھا مجھ پر، اور میں تمہارے بھروسے کا بھرم رکھنا چاہتی تھی حدید رضا۔ اس لڑکی کی آنکھیں دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھیں، دل کا سارا بوجھ آنسوؤں سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ شاید تاحیات نہیں چکا سکتا، مگر میں سیرت کا حق آپ کو کبھی نہیں دے سکتا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی کبھی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس سے آنکھوں والی لڑکی کا سحر ہی ایسا تھا، جب بھی ذکر سنتا تھا حواس کھو دینے کی حد تک متاثر ہو جاتا تھا۔ کون سا احسان حدید؟ کیا میں نے کبھی جتلایا کہ میرا احسان ہے تم پر؟ ہم دوست ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنا بدل چکا تھا وہ شخص جس کے ساتھ اس کا بچپن بیتا تھا۔
یہ دوستی اب مزید نہیں چل سکتی کیونکہ اس خالص رشتے میں آپ دوسرے احساسات کا امتزاج کر چکی ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی ایسا تاثر نہیں دیا جس کی وجہ سے آپ میری ذات کے متعلق ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ آپ کی کیا سرائیاں ہیں۔ رہی بات میری، تو جس شخص سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہی ہیں وہ خود اپنے آپ کو بھی میسر نہیں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میرے سامنے آ کر شرمندہ مت کرنا مجھے۔ گاڑی نے تیزی سے ٹرن لیا۔ اس لڑکی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ لبوں کو وا کیے وہ غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آنسو اس کے دامن کو بھگوتے جا رہے تھے۔ تم نے یہ سلا دیا مجھے میری دوستی کا، کتنے خرد غرض ہو گئے ہو تم۔ مرکزی شاہراہ پر ٹریفک جام کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر وہ گاڑی کے رکنے پر ہاتھ کی پوچھ سے آنسوؤں سے تر چہرہ رگڑتے اتری تھی۔ اس نے سردہ فضا کے سپرد کر کے آنکھیں میچی تھیں۔ گاڑیوں کے ہارن سن کر وہ سراسیمگی کی کیفیت میں گاڑی میں سے نکلا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ دیوانوں کی طرح چل رہی تھی۔ ریڈ سگنل نے زرد رنگ اختیار کیا تھا مگر وہ سر جھکائے جلتی چلی جا رہی تھی۔ گرین سگنل ملتے ہی گاڑیاں تیزی سے روڈ پر دوڑ رہی تھیں۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ آنکھیں میچی۔ عین وقت پر اس نے اس بے وقوف عورت کو گاڑی کے راستے سے دور کھینچا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، کیا جواب دیتا میں انکل کو؟ اشتعال سے سرخی مال پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے ایک زوردار تھپڑ فاریہ کے چہرے پر جڑ دیا۔ اس کا ٹھنڈا رخسار تھپڑ سے دہک اٹھا مگر تھپڑ کھا کر بھی وہ اس سے خفا نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ہماری دوستی ختم مت کرنا۔ میں آئندہ کوئی بھی بکواس نہیں کروں گی۔ اس نے ہمدردی سے اس کا سرخی مال رخسار دیکھا جس پر اس کی بھاری 5 انگلیاں برابر چھپی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی انتہا کی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ شاید دوست کو کھونے کا خوف اس کی محبت پر غالب تھا۔ خبردار جو آئندہ مجھے تھپڑ مارا تو حدید بدتمیز، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اس کے چہرے پر افسوس کے تاثرات ملاحظہ کر کے وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے پنچ مارتے ہوئے پھنکاری۔ اس کے کمزور سے دھکے پر وہ بمشکل ایک قدم پیچھے ہوا۔ تشویش سے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ میرا تو منہ بگاڑ ہی دیا تم نے، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ فون کے کیمرے میں چہرے پر چھپی اس کی ساری انگلیاں دیکھتے وہ ہانسی ہوئی تھی۔ آج اس لڑکی نے اپنی محبت کی خوشی کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دی تھی کیونکہ اسے اپنا دوست محبت سے زیادہ عزیز تھا۔ چلو اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری ہی کارستانی ہے۔ اگر آج میری غلطی نہ ہوتی تو تمہارا سیخ کباب بنوا دیتی انکل سے۔ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں انکل مجھ سے؟ ناقابل سماعت الفاظ۔ وہ متانت سے اس کے رخسار کو دیکھتے اپنے اس کے لب و لہجے پر بے ساختہ مسکرایا۔ فاریہ نے بے ساختہ لبوں کو ڈھانپا تھا۔ وہ کوٹ درست کرتے ہوئے اس کے ہمراہ گاڑی کی جانب چل دیا۔ میں نے کوئی گالی نہیں دی تمہیں، ٹھیک ہے؟ تم اب بھی باوقار شخص ہو۔ انگلیوں کو مروڑتے وہ جھیم کر بولی۔ گالیوں کو تو مصطفیٰ بچپن سے ہی بہت تیکھی ہیں، اس لیے تو وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ مائنڈ نہیں کیا میں نے۔ اگلی بار خیال رکھنا ورنہ ایک اور اعزاز سے نوازتے مجھے ذرا شرم نہیں آئے گی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ فاریہ نے کھلے منہ سے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ زاویان، کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے، جب سوچتی ہوں تو دل بہت دکھتا ہے۔ میرے لیے تو محبت کے دور جانے کا محض تصور ہی قیامت خیز ہے۔ ان پر تو بیتی ہیں، کیسے سہ رہے ہوں گے حدید بھائی۔ زاویان کی نگاہیں لیپ ٹاپ سے اٹھی۔ کان سے بھاری ایئر رنگ نکال کر آئینے کے سامنے رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں ہم کلام تھیں۔ اداس نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ سوچنے میں محو لگتی تھی۔ آپ نے حدید صاحب کو معاف کر کے بہت مناسب فیصلہ کیا۔ دوسرا ایئر رنگ اجلت سے نکالتے وہ زاویان کے ٹھنڈے ہاتھ کو کان کی لو کے قریب پا کر اپنا ہاتھ واپس لیتے ہوئے بولی۔ اسے نرمی سے اس کے کان سے ایئر رنگ نکالا تھا۔ میں نے اس آنکھوں میں محبت کا تاثر واضح دیکھا تھا لمس، اس دن جب سیرت کو بچاتے ہوئے اسے گولی لگی تھی۔ ایک انتقام کا بھوکا شخص جذبات سے عاری ہوتا ہے، مگر اس وقت میری انا اور عداوت میرے دل و دماغ پر غالب تھی۔ مجھے ڈر تھا اگر میں غلط ہوا، ایک غلط تخمینے کی بنیاد پر میں اپنی بہن کی پوری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا خیال تھا وہ اسے چھوڑ دے گی، مگر سیرت بچپن سے ہی ضدی تھی۔ میں بھول بیٹھا تھا، وہ جس رشتے کو اپنے دل کے قریب کر لیتی تھی اسے اختتام تک نبھاتی تھی۔ زاویان کے سرد ہاتھ کو لمس نے نرمی سے اپنے مومی ہاتھوں میں محفوظ کیا۔ اس کی طلائی آنکھیں جذبات اور شرمندگی سے لبریز تھیں، چہرے پر محض اذیت کی داستان رقم تھی۔ میرے پاس بابا کی آخری نشانی سیرت تھی لمس، جس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں نہ تو ایک اچھا بیٹا بن سکا اور نہ ہی اچھا بھائی۔ میرے پاس واحد ایک رشتہ باقی ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک تا حیات اس رشتے کو سینے سے لگا کر رکھوں گا لمس۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر ہیں۔ لمس کے کندھے پکڑ کر اس نے بے ساختہ اس نازک سراپے کو اپنے سینے میں بھیج دیا۔ لمس نے اس کے سینے پر سر ٹکا کر آنکھیں میچیں۔ زاویان کی تیز دھڑکن دھیرے دھیرے متوازن ہونے لگی۔
یہ تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ عز و جل نے ہمارے دل میں محبت پیدا بھی کی تو اس شخص کے لیے جو ہمارا محرم تھا، جس کی ہمیں خواہش تھی۔ کل جو ایک خواب لگتا تھا وہ اب حقیقت ہے۔ اپنوں کی محبت کو ترستی لڑکی کی قسمت بدل دی اس پاک ذات نے۔ جو شخص ہمیں چاہیے تھا وہی شخص ہماری قسمت میں لکھ دیا، صرف ہمارا نصیب بنا کر۔ اس کے کبھی ہاتھ کو وہ عقیدت سے چوم کر ہم کلام ہوئی۔ زاویہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر الفت سے لب رکھے اور مزید جھک کر اس کی نیلگی آنکھوں پر لب رکھے۔ لمس اس کے نرم عقیدت سے بھرپور لمس پر اندر تر سرشار ہوئی۔ زاویہ نے اس کی کمر پر بازو کا حصار بنا کر اسے سٹول پر بٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ زاویان؟ لمس نے حیرت سے اسے آئینے کے سامنے سے سنہری برش اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں بچپن میں اکثر آپ کے بال سلجھایا کرتا تھا، مجھے کرنے دیں گی آج آپ؟ سنہری آنکھوں نے نیلگی آنکھوں میں جھانک کر اجازت طلب کی۔ مسکراتے ہوئے وہ سر دھیرے سے ہلا گئی۔ اسے انکار کرنا ناممکن تھا۔ بیش مہا عقیدتیں وہ آئے دن اس ساری سادہ نقوش والی لڑکی پر نچھاور کر کے اسے اپنا اسیر کر چکا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ بچپن سے اس کی محبت کا اسیر رہا تھا۔ زاریہ کہاں ہے زاویان؟ یا خدا آپ کے پاس تھی وہ؟ لمس نے بھوکھا لا کر اسے دیکھا۔ اپنے نانا جان کے پاس ہے وہ کل بھی، ریلیکس۔ وہ متحمل چہرے کے ساتھ مبہم سا مسکرایا۔ لمس نے پرسکون سانس ہوا کے سپرد کیا۔ زاویان، کیا میں ان کی کٹنگ کروا دوں؟ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ خشک لبوں کو تنگ کر کے وہ بجھے لہجے میں بولی۔ نیلگو آنکھوں نے اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ برش آئینے کے سامنے رکھتے اس نے مختصر نگاہوں سے آئینے میں اس طرح پر محبت کا عکس دیکھا۔ سنہری ریشمی بال کمر سے بہت نیچے جا چکے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ پینٹ کی پاکٹ میں دائیں ہاتھ کو رکھتے اس نے مصنوعی سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ لیکن یہ بار بار الجھ جاتے ہیں، میں کیسے؟ لمس نے تاثر سے لب سکیڑے، مگر اس کے عکس کو آئینے میں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ سہم گئی۔ تو پھر آج سے ان کو میں سلجھا دیا کروں گا قرار دل۔ سنہرے بالوں پر تھوڑی ٹکاتے اس نے آئینے میں لمس کے عکس کو مسکراتے دیکھا۔ وہ پرجوش سے ہو کے سر اوپر اٹھا گئی۔ زاویان کی پیشانی بے ساختہ اس کی پیشانی سے مل چکی تھی۔ زاریہ کا نوز بالکل آپ پر گیا ہے لمس، اتنا چھوٹا سا، سرخ نوک والا۔ دیکھیے ایسا ہی ہے نا؟ زاویان نے ناک کی سرخ نوک کو انگلی سے دبایا تو لمس نے خفگی سے ہونٹ بھینچے۔ آپ میرا مذاق مت اڑائیے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ آپ پر نہیں گیا، اتنا لمبا ہوتا ورنہ۔ آنکھیں سکیڑتی وہ سینے پر بازو لپیٹ کر تشویشناک حد تک سنجیدہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیبی گرل، انشاءاللہ دوسری لمس اپنے پاپا پر ہی جائے گی۔ لمس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ رخسار سرخی سے تمتما کے جب اس نے جھک کر اس کے نرم رخساروں کو لبوں سے چھوا، ہلکی بیڑ کی چپن کے احساس پر لمس کے دل میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ آپ کو ایک اور بیٹی چاہیے؟ بیٹا نہیں چاہیے، لیکن کیوں؟ نیلگو آنکھوں نے طلائی آنکھوں میں حیرت سے دیکھا۔ مصور عالم کی بنائی گی تمام تر تخلیقات میں میرے دل نے صرف اس لڑکی کو محبت کے لیے چنا ہے، اور میں ان نیلی آنکھوں کا دیوانہ ہوں۔ اس خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش سے مجھے محبت ہے۔ میری زاریہ کے چہرے کے نقوش اس چہرے سے بہت ملتے ہیں۔ اس کے عشق کی انتہا کا اظہار سن کر نیلگی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ زاویان کے فون کی رنگ ٹون نے ماحول کا سحر توڑا تھا۔ زاویان نے سنجیدگی سے فون اٹھا کر کال منسلک کر کے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ وہ اسٹول سے اٹھ کر اس کی مضبوط پشت کا حصہ بنتے ہوئے اس کا بولنا محال کیا۔ متزلزل سراپا، بگڑا تنفس، کثرتی جسامت سے لپٹا لرزہ نرم سراپا۔ فون کی دوسری جانب سے آتی آواز سن کر اس نے مٹھی بھینچ کر بمشکل صبر کے پیمانے کو ٹوٹنے سے روکا تھا۔ زاویان صاحب، کل کی میٹنگ کچھ وقت کے لیے برخاست کر سکتے ہیں؟ اس نے سردہ بھری۔ وہ اب تک اس کی پشت سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے اس نادان لڑکی کو کوہنی سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ فون کی دوسری جانب سے مسلسل منت سماجت جاری تھی۔ نیلگو آنکھیں طلائی آنکھوں میں اترتے خمار کو دیکھ کر سہم چکی تھی۔ زاویہ نے متانت سے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر لرزتے انابی لبوں پر بدلحاظی سے بھرپور گستاخی کی تھی۔ گرم ہتھیلیوں نے اپنی نرمہار سے لرزتی کمر کے ہر زاویے کو سہلاتے ہوئے طمانینت بخشی۔ لمس کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہوئیں۔ زاویان، کوائٹ۔ بھاری سرگوشی نے اس کی مزاحمت کو رد کر دیا تھا۔ زاویان کی فیروز مندہ نگاہوں نے انابی لبوں سے رستے سرخ سیال کو پسندیدگی سے دیکھا تھا۔ لمس نے بے ساختہ لبوں کو چھوا تو گندمی چہرہ شرمندگی سے تمتما اٹھا۔ زاویان صاحب، کیا آپ سن رہے ہیں؟ فون کی جانب سے منت سماجت کا سلسلہ نہ جانے کب ختم ہوا تھا۔ لمس کو معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ ہم انگوٹھے سے اپنے نچلے ہونٹ پر لگے سرخ سیال کو نگاہوں کے ارتکاز میں لا کر لمس کے سرخ اناری چہرے کو مبہم متبسم سے دیکھا، جو بیک وقت نگاہوں کا تعلق منقطع کر گئی۔
رات کے دھندلکے اپنی مخملی کرنوں کی تبیز تہ میں آنگن کو ملفوف کر رہے تھے۔ موسم سرما کے ساتھ باردے برشگال کے امتزاج نے سما باندھنے کی آوازیں رگوں میں متواتر بہتے لہو کو منجمد کر دیا تھا۔ سفید شاہی محل نما حویلی پر گہرا سکوت تسلط جمائے بیٹھا تھا۔ وسیع طرز کے ڈائننگ ہال کے بیچوں بیچ آویزاں گرام مایا فانوس فر کے تنوع کے کھانوں کی آرائش کرتے وسیع اور عریض ٹیبل پر رنگین کرنیں بکھیر رہا تھا۔ سفید مرمر کے برتنوں کی تیز کھنک سے سوچوں کے گرداب سے رہائی دلوانے میں کامیاب ثابت ہوئی۔ خدمتگار نے ہنسکار اسے دیکھا، جس نے اس کی قیمتی سنگ مرمر کی پلیٹ ٹوٹ جانے پر چھڑکنے کی بجائے سفید ماربل فرش پر بکھرے سفید کانچ کے ٹکڑوں کو محض اطمینان سے دیکھا۔ وہاب صاحب نے سنجیدگی سے سردا بھری۔ آپ رہنے دیں خادم، یہ صاف کروا دو۔ عمر رسیدہ بوڑھے باورچی کا ہاتھ جو ٹکڑے سمیٹتے ہوئے اس کے قدموں سے مس ہونے کا تھا نرمی سے تھام کر اس نے پیچھے سر جھکائے کھڑے خادم کو مخاطب کیا، جو سر اسبات میں ہلا کر ملازم کو اشارہ کر گیا، جس نے لپک کر اس کے سفید پیروں کے قریب بکھرے سفید ٹکڑوں کو چننا شروع کیا تھا۔ عمر رسیدہ بوڑھے نے چند سال اسے محض دیکھا، یقیناً اس کے رد عمل کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ اسے دیکھ کر بساختہ مسکرا کر اور جاتے وقت دھیمے لہجے میں کہا، مولا آپ کی ہر دلی مراد پوری کرے۔ تو بھوری آنکھوں نے مختصر دورانی کے لیے اس بزرگ کو دکھا جو بغیر مڑے کچن کی جانب پیش قدمی کر گئے، پھر کانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حدید، شاہ نواز خان نے مرنے سے پہلے تمہارے خلاف کسی ارش جباری کی موت کی FIR درج کروائی تھی، کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ آئی صاحب آئے تھے میرے پاس، لیکن میں نے ٹال دیا ان کو، جس کے بعد انہوں نے کچھ دن انویسٹیگیشن کے بعد کیس کلوز کر دیا۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہاب صاحب کی جانب دیکھ کر اس نے سر دھیرے سے اسبات میں ہلایا۔ سننے میں آیا تھا شاہ نواز اس دن فیکٹری میں آتش زدگی کے دوران جاں بحق ہو گیا تھا، کیا تم نے تحقیقات کروائیں؟ وہ کہیں چھپ کر نہ بیٹھا ہو، لاشوں کی شناخت مشکل تھی جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہو۔ وہاب صاحب کے الفاظ سن کر اس نے گہری نظر ثانی کی، مگر کسی اور نقطے پر۔ نہیں، اس کے بیٹے شمس خان زندہ سے میری کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی، لاشوں کی شناخت اس نے خود کی تھی۔ بھلا لڑکا ہے، باپ کی خصلت سے بالکل الگ ہے، آج کل خانزادہ انڈسٹری وہی دیکھ رہا ہے۔ شاہ نواز اپنا بزنس ایک نادان غیر تجربہ کار لڑکے کے حوالے کبھی نہیں کرے گا، وہ یقیناً مر چکا ہے۔ چائے کا مختصر سپ لے کر وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہاب صاحب نے متفق ہو کر سر اسبات میں ہلایا۔ سنا ہے شاہ نواز کی بیٹی بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وہاب صاحب کی بات سن کر اس نے غیر دلچسپی سے ایک نقطے کو دیکھا تھا۔ خدمتگار ہاتھ میں چند کاغذات لے کر ادب سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ سلام کر کے اس نے کاغذات ٹیبل پر اس کے قریب رکھے۔ جناب، یہ کاغذات کی کاپی تفتیشی ٹیم کی جانب سے آپ کے حکم پر ارسال کی گئی ہے۔ فوق اٹھاتے اس نے سنجیدگی سے سر اسبات میں ہلایا تو خادم واپس لوٹ گیا۔ بس بھی کرو حدید، ایسے مناظر دیکھتے ہوئے تمہیں کراہیت نہیں ہوتی؟ اس کے ہاتھوں میں حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تصاویر دیکھ کر وہاب صاحب نے فوک پلیٹ میں پٹک کر بے دلی سے کہا، ان کا کھانا دوبھر ہو چکا تھا۔ معذرت، سائیں آپ شروع کریں، میں آتا ہوں۔ اس نے معذرت طلب نگاہوں سے سنجاد باغ کے پسمردہ چہرے کی نگرانی کی، جس کے بعد سنجیدگی سے ہم کلام ہو کر کرسی دھکیلنے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاب صاحب نے تشویش سے ہاتھ کی مٹھی سے لبوں کو ڈھانپ کر اسے بلدار سیڑھیوں کا طویل سلسلہ عبور کرتے دیکھا اور پھر تشویش سے اس کے کھانے کی پلیٹ کی جانب نگاہ گھمائی۔ وہ کھانے کی پلیٹ پر معقولیت سے دوسری پلیٹ رکھ کر گیا تھا، جس کی سلیقہ مندی پر وہ مبہم سا مسکرا کر سر دھیرے سے ہلا گئے۔ جناب، باہر۔ وہاب صاحب نے کرخ نگاہوں سے خادم کو دیکھا جس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ جناب، باہر۔ باہر کیا ہے خادم؟ وہاب صاحب نے اپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھے۔ خادم کی پشیمان نگاہوں نے دروازے کے داخلی جانب اشارہ دیکھا۔ تب تک وہاب صاحب بھی اٹھ چکے تھے۔ دروازے میں بی جان کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب پیش رفت کر گئے۔ السلام علیکم، آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں خود آ جاتا آپ کو لینے۔ وہاب صاحب نے جھک کر ان کی شفقت سمیٹی۔ بی جان ان کی بے چین نگاہوں نے پورے گھر میں کسی کو تلاش کیا۔ وہاب صاحب نے ان کی بے قرار نگاہوں کا تاثر جان لیا تھا۔ حدید اپنے کمرے میں ہے۔ خادم وہاب صاحب کے اشارہ کرنے پر حواس باختگی کے عالم میں سر ہلا کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب پیش رفت کی۔ وہاب صاحب نے بی جان کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں حدید کو اس کی امانت لوٹانے آئی ہوں آج۔ وہاب صاحب نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ جب سیاہ سادہ لباس میں سر جھکا اس نے دروازے سے اندر قدم اٹھائے تھے۔ وہاب صاحب کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور تشویش دہرائی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ لڑکی سر جھکائے ان کے سامنے شرمندہ کھڑی تھی۔
مگر جب ان کی نگاہیں قریب سیاہ گھٹنوں تک آتے فراق میں کھڑی سیاہ آنکھوں والی چھوٹی سی لڑکی پر ٹھہری تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس لڑکی کے چہرے کا ہر ایک نقش حدید رضا جیسا تھا، بس سیاہ آنکھوں کا فرق تھا۔ سہمی سے آنکھیں جھکتے ہوئے جیسے ہی اٹھی سیڑھیوں پر ساکت رہ گئی۔ سیاہ آنکھیں جو پچھلے کئی منٹوں سے گھر کی چار دیواری کو بھی دیکھنے سے گریزاں تھی، سیڑھیوں کی جانب لاچاری سے اٹھی۔ 3 سال کا ایک طویل دورانیہ دل مستر کے ساتھ آج اس یوم الائی سحر انگیز شخص کو دیکھنے کے بعد امید افزا دھڑکنیں تمام عہد توڑ کر ایسی بغاوت پر اتریں کہ سانسوں سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کر گئی۔ سفید سادہ سفید شلوار قمیض میں وہ اور کوئی نہیں، حدید رضا عسکری تھا۔ دل کے کسی گوشے میں اس کی قربت میں گزارے لمحات کا احساس ارتعاش برپا کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اس کے دامن کو بھگو رہی تھیں، اور وہ بے یقینی سے زینہ اترتے ہوئے اپنی متاع جان کو زندہ سلامت دیکھ کر ساکت ہو چکا تھا۔ بھوری آنکھیں جذباتوں سے لبریز تھیں، ایک دوسرے میں پیوست لب نیم وا تھے۔ وہ سیاہ سادہ سے حلیے میں لب بھیجے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاب صاحب کے بھاری قدموں نے تشنا نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاب صاحب کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر قریب سیاہ فراق میں کھڑی لڑکی ماں کے دوپٹے کا پلو مٹھی میں پکڑتے ہوئے اپنی ماں کے وجود میں پناہ لینے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید رضا کی نگاہیں بے ساختہ اس چھوٹے وجود پر ٹھہری تو دھڑکنیں رک سی گئیں۔ کتنی مشابہت تھی اس چہرے میں، فرق تھا تو محض آنکھوں کے رنگ کا جو ماں کے ویران سیاہ آنکھوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کی رنگنگ کو گہرا سانس لے کر تھاما، دل میں خوف سا اترا۔ اگر وہ خواب دیکھ رہا ہو اور ایک لمحے میں اس کی تمام امنگیں اور حسرتیں اگر ہمیشہ کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائیں تو وہ ہارا ہوا شخص کہاں جائے گا؟ کہاں تھی تم اب تک؟ وہاب صاحب کا سوال برجستہ تھا جو اندر تک دہل گئی۔ حدید رضا نے بے تاثر نگاہوں سے سیاہ لباس میں ملبوس نازک سراپے کو لرزتے ہوئے دیکھا تھا۔ خوف تھا آج اس کے دل میں نہیں، وہ ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی۔ کتنی ہمت یکجا کر کے وہ بی جان کے اصرار پر اپنے بکھرے دل کو سنبھال کر واپس لوٹی تھی۔ میں بی جان کے پاس تھی، خشک لب آہستگی سے واہ ہوئے، حلق ٹوٹے پھوٹے الفاظ اگل کر خشکی سے چٹک پڑا۔ سیاہ آنکھوں میں نمی کا ایک نیا سلسلہ جھلملا گیا۔ وہاب صاحب کی آنکھوں کے پردے پر بیٹے کی اذیت سے بھرے ماضی کے مناظر ابھرے تھے۔ اس نے وہ دن کتنی تکلیف میں پل پل گھٹ کر کاٹے تھے، اب بھی اس کے صبر کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا جو اس کی پرتپش نگاہوں پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شرمندگی کی دبیز تہوں میں دبتی چلی جا رہی تھی۔ تم جب زندہ سلامت تھی تو مرنے کا تماشا کیوں کیا، اور اب واپس کیوں نہیں آئی ہو؟ وہاب صاحب نے تشویش نگاہ بی جان پر ڈالی جو حدید رضا کو دیکھتی جا رہی تھی، جس کی نگاہوں کا واحد محور وہ لڑکی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اپنی نگاہوں میں سمول لینے کا خواہاں تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کر کے وہ سہم کر بولی، دل ہزارویں حصے کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس کے سوالات کے جواب بھی اسے ہی دینے تھے جو چپی کا لبادہ اوڑھے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ نگاہوں کا وہ مختصر تصادم ماضی کی ساری حسین یادوں کی کتاب کا ایک ایک سیاہ پنہ آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ دیکھو اس مرد کی طرف، کیا دیکھ سکتی ہو تم؟ اس کے چہرے کی نکاہت محسوس کر سکتی ہو؟ اس دن صرف تم نہیں مری تھی، میرا جوان بیٹا بھی مر گیا تھا اندر سے۔ کیا حشر کیا ہے تم نے اس کا؟ دیکھو۔ سیرت کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوؤں نے ایک لمحے میں چہرہ بھگو دیا تھا۔ وہاب صاحب نے اسے شانے سے پکڑ کر حدید رضا عسکری کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ سیرت کا دل اس کا پسمردہ چہرہ دیکھ کر پسج گیا۔ کیا حشر کر دیا تھا اس نے اپنی آنکھوں کا؟ جو ہی اس نے متانت سے نگاہیں اٹھا کر اس کی سیاہ پرنم آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، بھوری آنکھیں جو ہمیشہ لوہی چمک سے منور رہتی تھی تباہ شدہ جنگل کی طرح ویران تھیں، جو آگ کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ بڑی ہوئی بیڑ، نکاحت زدہ چہرہ، سرد مہری کی سرخیاں اس کی آنکھوں سمیت چہرے پر رقم تھیں۔ سیرت نے برجستگی سے اس کی سرد نگاہوں کی تاب نہ لا کر نگاہوں کا ارتکاز توڑا تھا۔ سے آنکھوں سے گرم مایا مسلسل برس رہا تھا۔ سیرت میرے پاس تھی وہ اس وقت کی نوعیت دیکھو، وہ اور کیا کرتی؟ ڈر گئی تھی۔ شاہ نواز خان اور اشفاق احمد سے سچائی جاننے کے بعد وہ کیا کرتی؟ میں نے خود کبھی سیرت کو منع کیا تھا حدید کے پاس رہنے سے۔ خاندانی دشمنی میں وہ پسپا نہیں ہو سکتی تھی۔ حدید کو فیصلہ کرنے دو۔ بیجا نے گہری خاموشی کے بعد آہستگی سے مداخلت کی۔ بے شک حدید بولے بڑی بی، اسے بولنے دینا چاہیے، اسے حق ہے بولنے کا، مگر اس بے حس لڑکی کو یہ باور کرانا بہت ضروری تھا کہ اس کے جھوٹ نے میرے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ اس کے قتل کے الزام میں حدید رضا عسکری جیسا باوقار شخص 10 دن تک جیل میں پڑا رہا۔ پوری دنیا میں اس کے حق میں مظاہرے ہوئے، لوگ باہر نکلے، مگر اس بے حس لڑکی کو پھر بھی ترس نہ آیا، اور آپ نے بھی اس لڑکی کا ساتھ دیا۔
کوئی حیرت نہیں، آپ کی پوتی تھی تو آپ نے اس کی طرفداری ہی کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے فیصلے پر طرفداری کی تھی۔ 5 سال تک میرا بیٹا اس لڑکی کی خاطر خود کو صرف اس لیے جیل میں ذلیل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکا، جس کا اس لڑکی نے بھاگ کر سلا دیا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ اپنے خاندان تک کو دھوکے میں رکھا، سب کو ذلیل کر دیا۔ وہاب صاحب کی درشت خو لہجے سے زیادہ ان کے الفاظ سیرت کو اذیت دے رہے تھے۔ انکل، میری غلطی ہے، میں اس نے وضاحت دینی چاہی، مگر وہاب صاحب کے چہرے کو دیکھ کر سارے الفاظ ادا ہونے سے قبل بکھر گئے۔ شرمندگی سے اس کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑیں۔ صرف غلطی؟ پوری زندگی یہ شخص تمہارے لیے خوار ہوا ہے لڑکی۔ تیسرے لوگوں کی 4 باتوں پر تم نے وہ سب نظر انداز کر دیا جو اس نے تمہارے لیے کیا۔ کتنا کہا میں نے اسے دوسری شادی کا، لیکن نہیں، میری توقع کے برعکس یہ میرے سامنے میرے خلاف ہو جایا کرتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ میں تمہیں لڑکی کہتا تھا۔ مجھے اپنے باپ کو ٹوکتا تھا کہ تمہیں لڑکی کہنے کی بجائے سیرت بلاؤں، اور تم، میرا دل کرے تھپڑ مار کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں۔ سیرت نے وہاب صاحب کے اٹھتے ہاتھ کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچی۔ بی جان کی دھڑکن وہاب صاحب کے اٹھتے ہاتھ کو دیکھ کر مدھم پڑ گئی، مگر نہ جانے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ سیانہ آنکھیں کچھ دیر بعد حیرت سے اوپر اٹھی۔ وہ سر جھکائے عین وقت پر وہاب صاحب اور سیرت کے بیچ حائل ہوا۔ باپ کے اٹھتے ہاتھ کو بیٹا کیسے روک سکتا تھا؟ وہاب صاحب کا مضبوط ہاتھ اس کے چہرے کے قریب چند انچ کے فاصلے پر کانپ کر رک گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی اپنی تابعداری اولاد پر ان کا ہاتھ بھی اٹھ سکتا تھا۔ بی جان نے شفقت سے حدید کا متحمل چہرہ دیکھا۔ یقیناً سیرت کو یہاں لے کر آنے کا ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ اس کے دل کی اندرونی کیفیت سے واقف ہو چکی تھی۔ 3 سالوں میں بھی وہ اس لڑکی سے اپنے دل کو بدگمان نہیں کر سکا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی حدید رضا نے دوسری شادی کو ترجیح نہیں دی۔ یقیناً وہ اپنی سیرت کا اسیر تھا۔ وہاب صاحب نے سردہ بھر کر ایک قدم پیچھے اٹھایا۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی تم اس لڑکی کی محافظ بن رہے ہو۔ محبت کا رشتہ اعتبار پر قائم ہوتا ہے، جو اس لڑکی نے کبھی نہیں کیا تم پر۔ رشتے ایک طرف سے نہیں نبھائے جاتے۔ تم نے ہمیشہ وفائیں کی، مگر اس نے اعتبار تک نہ کیا۔ اب اگر اسے اپناؤ گے تو دنیا کیا کہے گی؟ سوچو اس کی خاطر کتنے ذلیل ہوئے ہو تم، جے گئے ہو، اس کے قتل جیسے گھٹیا الزامات عائد ہوئے تم پر، اور یہ بھی چھپ کر بیٹھی رہی۔ وہاب صاحب نے کرائیت سے سیرت کو دیکھ کر رخ بدلا۔ بی جان کو صرف حدید رضا کے بولنے کا انتظار تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ متانت سے پیچھے مڑا۔ سیاہ آنکھوں کے ساتھ بھوری آنکھوں کا ارتکاز سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ عذاب زدہ چہرے والی وہ لڑکی اشکوں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کا باعث اشتعال سرخی مال چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال، دیکھنے کا انداز، نگاہوں کی سرد مہری، چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی، یہاں تک کہ اس کے مسحور کن پرفیوم کی انجان مہک بھی اس لڑکی کو کسی انجان شخص کے سامنے کھڑا ہونے کی یقین دہانی کروا رہی تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ گھنگھور گھٹائیں آسمان پر پھیلائے دور وابستگی سے غالب ہو کر برس پڑی تھی۔ اس بحر نما حویلی میں کام کرنے والے حیران و پریشان کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ان کی نگاہوں کے حصار میں گھٹتی جا رہی تھی۔ بری تابناک نگاہیں چند سالوں سے اس کے لرزتے سراپے کا قطعی جائزہ لے کر لاتعلق ہو چکی تھیں۔ خادم، ان کا سامان کمرے میں رکھوا دو۔ اس کے بولنے کے انداز میں اجنبیت تھی، اس کی نگاہوں کی نسبت پرسرار تھی۔ سیرت اس کی بے حد بھاری مجتمع آواز سن کر بے ساختہ لرز گئی۔ 3 سال کے دورانیے میں اس کی آواز انتہا درجے کی سرد مہری اپنے اندر سمو چکی تھی۔ وہاب صاحب نے پشیمان نگاہوں سے اسے بی جان کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سیرت نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں اس کی سمت۔ حدید رضا نے اسے کتنی اجنبیت سے پکارا تھا۔ اس نادان لڑکی کا گمان تھا شاید ایک لمبے دورانیے میں 2 دلوں کے بیچ کا فاصلہ بھی طویل تر ہو گیا تھا، مگر وہ تو ہر رات اس کی یادوں میں تڑپ تڑپ کر مرتا رہا تھا، اور ہر نئی صبح کا آغاز اس کی خوبصورت یادوں کے احساس سے کرتا تھا۔ یہ تو محض مختصر سا فاصلہ تھا جس کو سمیٹنے میں اول سے ہی اس نے خود کرنی تھی۔ وہ بدل گیا ہے سیرت، وہ بہت بدل گیا ہے، شکستہ دل ہے، مگر جب بھی جاتی ہوں مسکرا کر ملتا ہے۔ اس کی آنکھیں ویران ہیں میری بچی، مگر یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتی۔ اس نے تم سے سچائی چھپا گئی، مگر اس نے کبھی آنچ بھی نہیں آنے دی تم پر۔ سچے دل سے محبت کی اس نے۔ 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اسے اور سزا مت دو۔ آیت تم دونوں کی بیٹی ہیں، اس کا بھی تو حق ہے اپنی بیٹی پر، اور دیر مت کرو، آج ہی واپس چلو میرے ساتھ، اپنے رشتے کی ایک نئے سرے سے شروعات کرو، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ بی جان کے الفاظ اس کی سماعت میں پڑے تو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ جو کچھ اس نے بگاڑا تھا وہ اسے سنوارنے کے لیے ہی تو ڈوٹی تھی۔ اس کی بے رخی کیا، وہ تو سب کچھ سہ لینا چاہتی تھی۔
بیٹا رشتوں کی ڈوریاں بہت باریک ہوتی ہیں لیکن دلوں کو بہت مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم سے بھی ہوئی تھیں، سیرت سے بھی ہوئی، اب بیٹی ہے تمہاری، جو بھی فیصلہ کرو اس کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا۔ میں زاویان سے ملنے جا رہی ہوں، خیال رکھنا، رکھو گے نا بیٹا؟ بی جان نے اس کے وسیع مضبوط ہاتھ کو اپنے کمزور ہاتھوں میں تھامے شفقت سے پوچھا۔ اس نے متانت سے سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا۔ وہاب صاحب وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ دل ملال سے بھاری تھا، آخر کیسے معاف کر دیتے اس لڑکی کو جس کے رنج میں اپنے بیٹے کو اذیت میں دن کاٹتے ہوئے صرف انہوں نے دیکھا تھا۔ خادم سامان سمیت سیڑھیاں عبور کر گیا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سیرت نے پلٹ کر اسے ایسا نگاہوں سے دیکھا جو ایک گھٹنا ٹکا کر نیچے بیٹھے ہوئے سیاہ آنکھوں والی چھوٹی لڑکی کی پیشانی پر لب رکھ کر اسے سینے میں بھینچے دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کتنا دردناک منظر تھا۔ سیرت سمیت بی جان کی آنکھیں پانی سے لبالب ہوئیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے اس کا نام پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سیرت نے سر داب بھر کر نگاہیں جھکائیں۔ یقیناً اس نے ایک باپ کو اس کی بیٹی سے الگ رکھ کر دونوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ سوچ کر سیرت کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ جواباً وہ چھوٹی لڑکی ذرا ہچکچائی تھی۔ گھٹنوں تک آتے سیاہ فراق میں لمبے سنہری بالوں والی لڑکی نے اس کی چوڑی پشت پر کمزور بازوؤں کا حصار بنایا تھا۔ اپنی چوڑی پشت پر نرم چھوٹے ہاتھوں کا مخملی لمس پا کر حدید رضا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ سرخ نوکدار ناک، انابی لب، گداز گلابی گال، گھنی خمدار پلکیں تو اس کی ہو حدید جیسی تھیں۔ لمبے بالوں کی کٹنگ کچھ ایسی کہ پیشانی اور بھویں سنہری بالوں کی تہہ میں چھپی ہوئی تھیں۔ آیت بالوں میں لگا گلابی ہیئر بینڈ درست کرتے ہوئے اس کے مسکرا جانے پر دھیمی سی مسکرا کر بولی۔ گہرا پرسکون سانس فضا کے سپرد کر کے وہ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی چومتے ہوئے اٹھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کے منہ سے ایک لفظ سننے کے لیے بھی ترس گیا تھا۔ سیرت کی محسن نگاہوں نے اسے آیت کا ہاتھ نرمی سے تھا چھوڑ کر خادم کے ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں اسے دور جاتے دیکھ کر مخاطب کرنے کی حسرت دم توڑ گئی تھی۔ بیجا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سیرت نے لب بھینچ کر سر نفی میں ہلایا۔ آج اس کے دل پر گہری ٹھیس پہنچی تھی، اس کی بے رخی سے جو پچھلے 3 سالوں سے اس لڑکی کی بے رخی پر لمحہ لمحہ تڑپا تھا۔ دادو، مجھے بھیا سے ملنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ سیرت کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ محرم اس نگاہوں کے ساتھ مسکرائی۔ انہوں نے اب تک اس کی ماں کی موت کی خبر سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ بکھری ہوئی لڑکی ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ آج شام انس اور رحیم کی مہندی ہے بیٹا، تقریب میں آرام سے مل لینا۔ میں نے زاویان کو آنے کی اطلاع دی تھی۔ جاؤ، جو سمجھایا تھا اس پر غور کرو میری جان، اور اس شرارتی لڑکی کا خیال رکھنا۔ آیت نے بھویں سکیڑ کر بی جان کو دیکھا جو اس کے تیکھے نقوش چہرے پر ناراضگی کا بخور جائزہ لے کر مسکرا گئی تھی۔ کیا آج آپ نے بھیا کو میرا بھی بتا دیا کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں؟ سیرت کے چہرے پر حیرت کے ساتھ مسرت بھی تھی۔ آج وہ اپنے رشتوں کی جانب جو واپس لوٹی تھی۔ بی جان نے سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا اور سیرت کو دعائیں دے کر رخصت ہو گئی۔